बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमन और मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से मौजूद हैं। जुमेरात को जब हम प्रोग्राम करके यहाँ से निकले उसके कुछ अर्सा बाद ख़बरें आना शुरू हो गई कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब को काफ़ी कोई पुराना केस चल रहा है, उसकी मद में अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बारे में भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, और चौधरी साहब से पूछेंगे वो केस क्या था और 2 दिन उन्होंने अपने पास रखा चौधरी साहब को, क्या पूछ प्रतीत हुई, क्योंकि हमारे पास जो इतलात हैं और चौधरी साहब ने भी हमें बताया था कि जो केस सेटल था, आई डोंट नो किसके ज़हन में क्या ख्याल आया कि चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया बगैर किसी वजह के, और जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया वो हालात वाक़यात जो है वो हम चौधरी साहब से पूछेंगे। लेकिन द मेन स्टोरी नाज़रीन वही है जो अरशद शरीफ की शहादत कीनिया के अंदर हुई, उस हवाले से अभी क्या स्टेटस है, किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो लेटेस्ट हमारे पास इतलात आ रही हैं कीनिया से, वहाँ पे जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद हैं उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो वकार अहमद और खुर्रम अहमद नामी बंदे से उनकी बातचीत हुई है, उनके बयानात सामने आए हैं। वकार अहमद ये बता रहे हैं कि अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से क़याम पज़ीर थे। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि सलमान इकबाल ने नहीं बल्कि किसी और दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा था। ये वकार अहमद साहब बता रहे हैं सलमान इकबाल से ज़िंदगी में पहले कभी बात नहीं हुई थी। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद पहली बार सलमान इकबाल से फ़ोन पर बात हुई, ये वकार अहमद साहब बता रहे हैं। उसके बाद अरशद शरीफ की खबर सामने आने के बाद सलमान इकबाल की पहली बार कॉल आई, ये वकार अहमद साहब बता रहे हैं। सलमान इकबाल दीवाना वार रो रहे थे और उनके जज्बात पर काबू नहीं था, और उन्हें जज्बात पर काबू नहीं था। जब ये बात हुई वकार अहमद की सलमान इकबाल साहब के साथ, तो वो सारे का सारा ये किस्सा बयान कर रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन जब से ये वाक़या हुआ है अजीब व गरीब किस्म की एक मुहिम चलाई जा रही है। ख़ास तौर पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत वक्त की तरफ से कि एज़ एफ कि इसके पीछे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एयरवाई नेटवर्क के सलमान इकबाल साहब, उनका कुछ लेना देना है। वो जी चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो जो वकार का बयान है ना, वो इससे पहले जब ये वकूआ हो चुका तो बाद में सलमान इकबाल के करीबी ज़राए ने बताया कि पहला हुआ ये था कि दुबई का उनके पास अरशद शरीफ मरहूम के पास 1 महीने का वीज़ा था। तो 13वें दिन दुबई के हुकाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दबाव पर उनके कमरे में जाके उन्होंने दावा बोला और उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ मुकदमों में आपको फंसा देंगे, नहीं तो आप मुल्क से चले जाएं। तो वो फिर ना उन्होंने अपनी वाइफ से बात की, ना वालदा से बात की, ना सलमान इकबाल को बताया, और ये किसी को कहा कि जी मेरा कोई अफ्रीका में मैं जा रहा हूँ और मैं आई शैल बी कंफर्टेबल देयर। तो ये इस वकार अहमद के बयान से इस दुबई की डेवलपमेंट का भी तस्दीक होती है कि ये जो उधर को खींच के, यानी जिनके मतलब है सलमान इकबाल और इमरान खान को बीच में मुलव्वस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, ये खिलाफ वाक़या है। और इस तरह की हरकतें ये झूठों के पे गए जो सरबराह हैं आम कर रहे हैं। चले अब आप बात करें, मैंने कहा ये तस्दीक जी बिल्कुल ऐड कर लें। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने जो उसके बाद बयान दिया उसे साफ नजर आ रहा था कि वो इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन से पहले ही नतीजे पर पहुंच चुके हुए हैं। आपको सुनाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा क्या। वहां पे खुर्रम और वकार नामी जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, खुर्रम जो है जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो एयरवाई का मुलाजिम, ये बात ना सिर्फ सामने आ चुकी है बल्कि कन्फर्म भी हो चुकी है, रिकन्फर्म भी हो चुकी है। वो जो फार्म हाउस है, मुतनाज़िया फार्म हाउस, दी फार्म हाउस, उसके मुतल्लिक भी जो है वो आपको 1-2 दिनों में जो है वो आपको वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। ये सारी चीजें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे 2 जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। नाजरीन, सलमान इकबाल साहब हों या इमरान खान साहब हों या पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, पाकिस्तान का कोई वो कारकुनान, जी चौधरी साहब, वो उनको कहो कि खुदा का खौफ करें। वैसे खुदा का खौफ हो तो ये इस तरह की हरकतें ना करें जो इन्होंने माल टाउन में किया, जो फैसलाबाद में किया,
جو یہاں ناپاک عزائم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے لوگوں کے خلاف، کہ یعنی وہ دو شخص خاص عمران خان دی چیئرمین آف پی ٹی آئی اور سلمان اقبال پاکستان کا سب سے بڑا محب وطن آدمی اور میڈیا ہیڈ، جو اپنے بچوں کی طرح رکھتا ہے اپنے ملازموں کو اور اپنے اینکرز کو، اینالسٹ کو، اپنے رپورٹرز کو، ہر ایک کو، اور ہر ایک کی حقوق کی تحفظ کرتا ہے، اس کا یہ شخص ان پر الزامات لگا رہا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں اپنے الزامات واپس لیں، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی اور عوامی جدوجہد بھی ہوگی۔ حد ہو گئی ہے بھائی، جو منہ میں آیا کہہ دیا کرو۔ جی صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب ہوں یا سلمان اقبال صاحب ہوں، پاکستان کے تمام جو کنسرنز شہری ہیں، ارشد شریف کو جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جانتے ہیں، تمام کی خواہش ہے، تمام یہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی غیر متنازع جو ہے انویسٹیگیشن ہو، اور یہی ہم اسی کے اوپر جو ہم زور بھی لگا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ جی اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوگا، یہ بھی سنیں ذرا۔ اگر وہ نہیں آتے، جو میڈیا پرسنالٹی اس میں انوالوڈ ہے یا عمران خان صاحب انوالوڈ ہیں، جو سارے جن کا نام لیا جا رہا ہے، اگر وہ they don't come forward and provide whatever information they have about his murder, about his demise ارشد شریف کی، تو جب وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something fishy about it۔ اگر وہ آ کے کھل کے بیان کرتے ہیں، شامل تفتیش ہوتے ہیں اس ساری چیز میں، ان کو والنٹیئر کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو دین انگلی جو اٹھائی جا رہی ہے وہ کریکٹ اٹھائی جا رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ۔ ان تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے سلمان اقبال صاحب نے ایک تفصیلی خط لکھا، اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی اس سارے جو واقعے کے اوپر شہید ارشد شریف کے حوالے سے، جس کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ سارے وہ واقعات ایکسپلین کیے ہیں کہ اصل میں کیا وجہ بنی کہ ارشد شریف کو ملک سے جانا پڑا۔ معافی چاہتا ہوں خاور گمن صاحب۔ جی صاحب، میں اگر آپ کو جی پلیز نہیں، میں بڑا غصے میں ہوں اس وقت۔ ایک تو یہ رانا ثناء اللہ کو وہ کہتے جی چودھری غلام حسین کو گرفتار کیا ایف آئی اے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں چیک کرتا ہوں۔ بالکل، یعنی جو 50 آدمی تم بھیجتے ہو جی، بالکل ان کا آپ کو نہیں پتا، وہاں جو آپ قتل ہو گیا اس کا تمہیں پتہ چل گیا۔ اور سلمان اقبال اپنی خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے ملک سے، ان کے اوپر آپ نے ہر ضلع میں ایک مقدمہ کرایا ہوا ہے، میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں۔ عماد یوسف ہو، سلمان اقبال ہو، راجہ عدیل ہو، ارشد شریف کو ویسے قتل کر دیا، صابر شاکر کو ملک سے باہر رہنے پر مجبور کیا، اور یعنی وہی قتل کرے اور وہی لے ثواب الٹا۔ چھوڑو، بس کرو اس کو۔ سلمان اقبال پورے ملک کے قوم کی آواز ہے، وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور ان کا اربوں خربوں کا نقصان ہو چکا ہے جو میں تفصیلات نہیں بتا سکتا یہاں۔ یہ ان کا ہمت اور حوصلہ ہے، اور ان کے والدین کی تربیت ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے جھانسے اور آپ کے ان میں چکروں میں نہیں آتے۔ عمران خان کے تم پیچھے پڑے ہوئے جس سے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی۔ حقائق پر مبنی بات کیا کرے رانا صاحب، یہی آپ کے لیے پرابلم ہے سب سے بڑا، کہ آپ حقائق کے برعکس جو جی میں آتا ہے لوگوں پر الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ خاور صاحب۔ اچھا صاحب، جو لیٹر لکھا سلمان اقبال صاحب نے، اس کے اندر کا ساری تفصیل ایکسپلین کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلمان اقبال صاحب کا تعلق ارشد شریف سے کیسا تھا، کتنا بھائیوں جیسا تھا، ان کے لیے کیا جذبات احساسات تھے، وہ اے آر وائی چینل کو کس طرح رن کرتے ہیں، اے آر وائی چینل کے تمام ساتھیوں کی جو ہے جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کے اوپر کسی کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ارشد شریف کا، تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ارشد شریف کو ایک معمول جو دفتری ایک معاملہ ہے، اس کے تحت جب ارشد شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک سے باہر جانا ہے، اسے پہلے تمام وہ تفصیل ایکسپلین کرتا ہے کہ ملک کے اندر کتنے ان کے خلاف کیسز فائل کیے گئے ارشد شریف کے،
اور ملک کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ کیسز فائل ہوئے. اس کے بعد جس طرح عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا ارشد شریف کو, اس کے اندر غداری کے کیس اور میوٹنی پتہ نہیں کیا کیا چارجز لگائے گئے. اس کے بعد ارشد شریف نے متعدد بار اپنے پروگرام میں آ کے بات کی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جو عطا بندیال صاحب کو خط لکھا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا. اس کے بعد انہوں نے ایک پورے کا پورا ایک بیان دیا کہ دس از وائی میں یہ ملک سے باہر اس وقت بیٹھا ہوں. وہاں سے جو وی لاگز کے اس کے ذریعے انہوں نے اپنا سارے کا سارا بیان سامنے رکھا. اچھا, یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سلمان اقبال صاحب نے اپنے لیٹر کے اندر لکھی. اس کے بعد وہ ملک کے اندر واپس کیوں نہیں آ رہے اور موجودہ حکومت کے اوپر ان کو یقین کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیں, پچھلے کئی مہینوں سے جب سے موجودہ حکومت بنی ہے, ایف بی آر ہو, ایس سی سی پی ہو, پیمرا ہو, ایف آئی اے ہو, تمام ادارے جو ہیں ایک سمیئر کمپین انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے سلمان اقبال کے خلاف. وہ اس لیٹر کے اندر لکھتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے میں ملک کے اندر واپس آنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی وجہ سے میں واپس نہیں آ پا رہا. انہوں نے الزامات لگائے, سلمان اقبال کو کہا وہ اسمگلر ہے, سلمان اقبال اسلحے کا کاروبار کرتا ہے. یار آپ نہ ریپیٹ کریں, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. میں چوہی صاحب یہ ہے کہ ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا حالات و واقعات بنے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا انہوں نے ماحول بنایا, پروپیگنڈا کیا. اور یہ لوگ اس کی سلمان اقبال کی جوتی کے برابر نہیں ہے میں سمجھتا. اچھا, اس کے بعد عظیم وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد وزیر داخلہ صاحب نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے, پھر مریم صاحبہ نے, آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ایک پریس کانفرنس کے دوران وہ کیا کہا, یہ سنیے ذرا. اے آر وائی کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. ایف بی آر سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے 12 ارب کا ٹیکس نہیں چوری کیا؟ کیا انہوں نے بڈنگ کے بغیر کرکٹ کے رائٹس نہیں لیے عمران خان سے؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اپنا شیئر نہیں رکھا؟ کیا وہ گولڈ کے اسمگلرز نہیں ہیں؟ عمران خان سے اس نے 40 ارب کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے. جب یہ الزامات چوہدری صاحب لگائے گئے سلمان اقبال صاحب کے اوپر تو اے آر وائی کی طرف سے ان کو ایک اوپن آفر دی گئی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی اینکر کے ساتھ بات کریں. سنیں ذرا. محترمہ, ہم دیتے ہیں آپ کو اوپن فورم اے آر وائی نیوز پر کہ آپ کیجئے اپنی مرضی کے کسی بھی پروگرام کا انتخاب. کاشف عباسی, ارشد شریف, وسیم بادامی, خاور گھمن, اقرار الحسن یا اپنے کسی بھی پسندیدہ اینکر پرسن کے ساتھ پاکستان کے کسی بھی پریس کلب میں کیجئے آپ لائیو پریس کانفرنس, جہاں صدر سی ای او اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک سلمان اقبال دیں گے آپ کے تمام سوالات کے جوابات براہ راست آپ کی منتخب کردہ جگہ پر. تو اب آئیے اور سامنا کیجئے, ورنہ یہ جھوٹے الزامات لگانا بند کیجئے. جی, سامنا کیجئے یا جھوٹے الزامات لگانا ہمارے اوپر بند کیجئے گا. آج فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنا دیا ہے, جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراجہ صاحب کو اس کی سربراہی کریں گے. 3 رکنی یہ کمیشن ہوگا. اس کے اندر ایک جو ہے ایڈیشنل آئی جی پولیس عثمان انور صاحب اور آئی بی کے عمر شاہد حامر صاحب بھی اس کمیشن کے اندر شامل ہوں گے. ناظرین, جب سے یہ شہید ارشد شریف والا واقعہ ہوا ہے تب سے مختلف جو ہماری ریپرزینٹیو باڈیز ہیں, الیکٹڈ باڈیز ہیں, خاص طور پر صحافیوں کی, وہ ایک ڈیمانڈ کر رہی ہیں. خاندان نے بھی ڈیمانڈ کی ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کی, اور جو ہے یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کیا یہ کمیشن اس کے اوپر کوئی یہ جو ہمیں نمائندگی دے گا. لالا اسد پٹھان صاحب ہیں, فائنانس سیکرٹری ہیں پی ایف یو جے کے, آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے. تو لالا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارے کا سارا جو کمیشن آپ کے سامنے بن گیا ہے, آپ کو اس کمیشن سے کوئی انڈیپینڈنٹ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کی توقع ہے؟ کیونکہ سلمان اقبال صاحب نے تو واضح اپنے خط کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے آپ ایک اس کے ذریعے کے انویسٹیگیشن کروائیں, اور جہاں پہ کہنا ہے میں وہاں پہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں. جو بھی سوالات میرے سے کرنے ہیں اس کیس کے حوالے سے میں بالکل ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ موجودہ حکومت کی جو میلا فائڈی ہے, بدنجتی ہے, وہ تو ان جو بیانات ابھی ہم نے سنوائے آپ کو انٹیریئر منسٹر کے اور جو لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, خواجہ آصف صاحب ہوں, مریم صاحبہ, ان کی طرف سے تمام چیزیں واضح ہیں. جی لالا. شکریہ خاور صاحب. سب سے پہلے میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ افضل بٹ صاحب ہوں, سیکریٹری ارشد انصاری صاحب ہوں, یا میں یا ہمارے اور جتنے رفقا کار ہیں, ان کی جانب سے ارشد شریف کے قتل سے لے کر ہم بارہا اپنے بیانات میں, اپنی گفتگو میں, اپنے پریس ریلیز میں
یہ چیز باور کراتے رہے ہیں کہ جو کمیشن بننا چاہیے اس میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے اراکین شامل ہونے چاہیے، PFUJ کے نمائندے شامل ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ کے حاضر سروس جسٹس کا اس میں ہونا لازم ہے۔ جو یہ کمیشن اس وقت تشکیل دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، میری نظر میں یہ کمیشن جو ہے وہ اس طرح کسی بھی طریقے سے اس تمام معاملے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، اس پہ کوئی فری اینڈ امپارشل قسم کی کوئی انکوائری نہیں کر سکتے، کیونکہ گورنمنٹ کے وہ کمیشن بننے سے پہلے متعدد پریس کانفرنسز میں یہ الزامات براہ راست عائد کیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک جرنلسٹ ساتھی جو ہیڈ کر رہے ہیں ARY نیوز کو، عماد یوسف، جو ایک جرنلسٹ ہیں اور ایک جید جرنلسٹ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ARY کے اونر ہیں اور ان کے گھر پر جو جہاں کے بےہودگی کی گئی، مالک ہیں بچے چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی اس میں جو ہے وہ شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب کمیشن بننے سے پہلے آپ الزامات لگائیں اور اس طرح کا کمزور کمیشن بنائیں تمام ریٹائرڈ لوگوں پر، تو وہ کس طرح ریاست کا بوجھ اٹھا سکے گا، ریاست کی اس بات کو سے ڈینائی کر پائے گا جو پہلے سے الزامات کے تحت ان پر 2 لوگوں پر مجموعی طور پر الزامات اور باقی بعد میں کمیشن ان کا رپورٹ دے گا۔ تو ہمارا واضح اور کلیئر مطالبہ ہے، ہم ایسے کسی بھی کمیشن کو پاکستان کے جرنلسٹ قبول نہیں کریں گے جو پاکستان کے جرنلسٹوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ وفاقی حکومت کے زیر اثر ہے، وہ وفاقی حکومت کے کسی بھی قسم کے بیانیے کو لے کر آگے چل سکتا ہے، تو ہم اس کو ڈینائی کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو ماننے سے قاصر ہیں۔ ہم PFUJ کے اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ہم اس کمیشن پہ تفصیلی غور کریں گے، اور ہمارا دوبارہ واضح اور کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر مطالبہ ہے کہ اگرچہ کوئی کمیشن بننا چاہیے شہید ارشد شریف کے اس بروٹل مرڈر کے خلاف، تو وہ کمیشن بننا چاہیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے بالکل شامل ہوں، اس میں PFUJ کے نمائندے لالا اسد پٹھان، جو سلمان اقبال صاحب نے سلمان اقبال صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس کے اندر بڑا واضح انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اوور سین بائی دا UN ہیومن رائٹس آفس وہ کرے۔ UN کا ہیومن رائٹس آفس ہے، انسانی حقوق کا آفس جو دیکھتا ہے، اس کی سپرویژن کے اندر انویسٹیگیشن ہوں، اس کے تمام اس کے تحت جو بھی سوالات پوچھے جائیں گے میں وہ بالکل ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جی بالکل، آپ بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے۔ جی، سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج ہونا چاہیے اس میں، اور جب یہ کمیشن بنے گا تب ہم یہ سمجھیں گے کہ شریف کا جو یہ بروٹل مرڈر ہوا ہے، جو اس کو قتل کیا گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اس پر کسی بہتر طریقے کا کوئی کمیشن بنا ہے جو کسی حتمی رائے کی طرف پاکستان کے جرنلسٹوں کو، پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کے جرنلسٹوں کو لے جا سکتا ہے، اور تبھی اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو تمام جلدی میں اور عجلت میں یہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے ریٹائرڈ افراد پر مشتمل، اس کمیشن کو PFUJ کے ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے میں مسترد کرتا ہوں، اور میں کسی بھی صورت میں پاکستان کے جرنلسٹ اس کمیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اسی کمیشن کو قبول کریں گے جو ایک ہائی فائی کمیشن ہونا چاہیے، اور جس سے یہ نظر آئے کہ اس کمیشن کی جو رپورٹ جب یہ سبمٹ ہوگی وہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جرنلسٹ اس کو قبول کریں گے۔ جہاں تک بات کہی آپ نے سلمان اقبال صاحب کی، سلمان اقبال صاحب نے بھی جو ان کا پریس ریلیز جاری ہوا اس میں جو کمیشن کے حوالے سے جو مطالبہ تھا وہ ہمارے ہی مطالبے کو لے کر وہ آگے چلے ہیں۔ ہم نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے اس میں اراکین کو شامل کیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ پاکستان کے کسی بھی ریٹائرڈ لوگوں کو اس کمیشن میں داخل کرتے ہیں، اور صبح شام وفاقی وزیر داخلہ اور دیگر وزراء جو ہیں اور دیگر اداروں کے لوگ آ کے پریس کانفرنس کریں، اور اس میں وہ سلمان اقبال کا نام لیں، ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کا نام لیں، یا کسی اور ہمارے صحافیوں کا نام لیں، تو اس طرح اگرچہ آپ نام لے کر ان ریٹائرڈ لوگوں سے کیا توقع میں کر سکتا ہوں، PFUJ یا پاکستان کے جرنلسٹ یا پوری دنیا کے جرنلسٹ ان سے کیا توقع کرے گی کہ یہ ان ناموں یہ تو سب سے پہلے ان ناموں کو شامل کرے گی۔ بہت شکریہ لالا اسد پٹھان۔ ناظرین، جو ARY فیملی ہے، جو سلمان صاحب کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، میں آپ کو اپنا تھوڑا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے ضرور بتانا چاہوں گا۔ میں اس سال جون سے میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں۔ ریسنٹلی جو کیسز میرے خلاف بھی بنائے گئے پاکستان کے مختلف عدالتوں کے اندر، کراچی سے لے کے اسلام آباد، لاہور، مجھے مختلف عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ ظاہر ہے جب
آپ بڑی عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے وکیل چاہیے. یقین کریں میں وہ اماؤنٹ تو نہیں بتا سکتا ٹیلی ویژن کے اوپر، لیکن جس انداز سے جو میری کیئر کی گئی، میرے وکیلوں کی جو فیسیں ادا کی گئیں، چوہدری صاحب اگر وہ تمام فیسیں مجھے خود اپنی جیب سے ادا کرنی پڑتی تو شاید ابھی تک میں سڑک پر آ چکا ہوتا. اس انداز سے جو ہے جو ایئر وائی فیملی ہے، ایئر وائی جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ خیال رکھتے ہیں. مجھے ذرا برابر کسی بھی موقع کے اوپر یہ نہیں فیل کروایا گیا کہ ایز ایف کہ جی مجھے یہ جو میرے اوپر اس طرح کے مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، مجھے اس کا اکیلے سامنا کرنا ہے. اسی حوالے سے شہید ارشد شریف صاحب والدہ صاحب کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کیا اپنے بیان کے اندر کہا، اور ایک شہید کی والدہ کا یہ بیان، کیا اس کے اوپر ہم کوئی شک و شبہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا تھا، ذرا سنیے. یہ میں اپنا ARY سلمان اقبال، یہ میرے ساتھ ایسے بازو تھے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اتنا انہوں نے 2 مہینے میرا ساتھ دیا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. جہاں تک یہ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے بہت پروٹیکٹ، تھوڑا سا نہیں پروٹیکٹ کیا، بہت پروٹیکٹ کیا. اتنا مجھے سہارا تھا. اچھا ناظرین، جب شہادت ہوئی ارشد شریف کی، ظاہر ہے جو کنسرن ان کے کولیگ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب کو شاید ایک ٹیلیتھون کرنی چاہیے اور ارشد شریف شہید کی جو ہے فیملی کی مالی امداد کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر جو سے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف صاحب، ان کو بھی آپ کو پتا ہے گھر سے اٹھایا گیا تھا. ان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہے، چل رہے ابھی. لیکن اس کے اوپر انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے سلمان اقبال صاحب کا میسج جو ٹویٹ کیا کہ ہمارا بھائی ارشد شریف ایک باوقار آدمی تھا. ارشد شریف اور اس کے اہل خانہ کو کسی سپورٹ فنڈ کی ضرورت نہیں. سلمان اقبال صاحب نے آج ارشد شریف کی والدہ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی آپ کا ایک بیٹا اور بھی ہے اور میرے بھائی کے اہل خانہ کی کفالت میری ذمہ داری ہے. تو واضح ہے اس بیان کے ذریعے بالکل یہ بتایا گیا اور کہ ارشد شریف، ان کے بچے، ان کے خاندان جو ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری سلمان اقبال اٹھائیں گے. تو چوہدری صاحب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے یہ کہانیاں بنا رہے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر میرا خیال ہے جو ہے جو لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. ہماری خواہش ہے، تمام پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو، لیکن میرا تو ابھی یہ مشورہ ہے خاور صاحب، سلمان اقبال صاحب کو اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ حقائق قوم کے سامنے رکھیں جن میں ان کے اوپر وفاقی حکومت نے بے پناہ دباؤ ڈالا کہ اپنے یعنی اینکرز کو، اپنے رپورٹرز کو، اپنے اینالسٹ کو کس طرح وہ ان کو نکالیں اور ان کو خراب کریں، اور وہ ڈٹ کے کھڑے رہے اور انہوں نے ادارے کا نقصان کیا، اپنا ذاتی اور کاروباری نقصان کیا اور خود ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو یہ ناچیز رائے رکھتا ہوں کہ سلمان اقبال صاحب پہلے تو ہمارے شو میں آئیں اور اپنا موقف پورا ایکسپلین کریں، اور اپنی یہ جو پالیسی ہے کہ جی اپنے چینل پر میں آ کے باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس کو چھوڑیں، کیونکہ یہ سارے ان کے اوپر بے بنیاد اور گھٹیا لیول کے الزامات لگا رہے ہیں جن کا دور دور سے حقائق سے کوئی تعلق نہیں. ایک تو سلمان صاحب ہی شوڈ کم ٹو آور شو ٹمارو اور ڈے آفٹر. دوسرا وہ ہی شوڈ ٹریول ٹو لنڈن اور وہاں بیٹھ کے تمام حقائق پریس کانفرنس کر کے یہ جو بھی ہے قوم کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہے، ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وی ہیو ڈن نو رانگ، اور ہی از اسٹینڈنگ فار پاکستان اینڈ فریڈم آف پریس اینڈ فریڈم آف میڈیا اینڈ وی آر ود ہم. اچھا چوہدری صاحب یہ نا یاد رکھیں. جی بالکل چوہدری صاحب، ابھی یہ بریک کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور اپنے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، پرسنل ایکسپیرینس. جون کے اندر جب میں ایئر وائی جوائن کر رہا تھا تو جو میری پہلی ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی سلمان اقبال صاحب سے، تو مجھے ایک ایڈیٹوریل گائیڈ لائن کسی بھی ادارے میں جائیں تو وہاں سے آپ کو ملتی ہے. تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک پرو پاکستان، پرو آرمی ایک ایسا چینل ہے
جس کا کام ہی پاکستان کی جو ہے پاکستان کو جو امیج ہے پوری دنیا کے سامنے بہتر انداز سے پیش کرنا ہے. آئی ڈونٹ نو موجودہ حکومت کہاں سے یہ کہانیاں بنا رہی ہے اور کیسے کیسے وہ لطیفے گڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اور مجھے اور چودھری غلام حسین ہوں اللہ جنت نصیب کرے, وہ تو شہید ہیں بڑے, ان کا اللہ ان کا بڑا رتبہ کرے, شہید ارشد شریف, اور باقی ہمارے ساتھیوں کو جو ہے یہ وطن مخالف جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کریں. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین گزشتہ روز چینل 5 کی صدف نعیم جو ہے رپورٹر, وہ جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں جو وہاں سے لوگوں کی جو آن گراؤنڈ جو وٹنسز سامنے آ رہے ہیں, کنٹینر کے اوپر وہ چڑھ رہی تھی, وہاں ہاتھ پھسلا, نیچے گری, کنٹینر چل رہا تھا, اس کے بعد وہاں پہ وہ کنٹینر ان سے گزر گیا, ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جب ان کے جو سارے کا سارا ظاہر ہے جب ان کی شہادت کی خبر آئی, وہ بھی شہید ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے, ان کا انتقال ہوا, تو ان کے گھر والوں نے کیا بیان دیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے. ان کے والد ان کے جو محمد نعیم بٹی صاحب, ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ یہ ایک حادثہ ہے, میں کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کروانا چاہتا, نہ ہی پوسٹ مارٹم کروانا چاہتا ہوں. میت فوری طور پر ہمارے حوالے کی جائے تاکہ ہم تدفین بر وقت کر سکیں. یہ تو ان کا بیان آیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی. رانا ثناءاللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ موقع پر موجود صحافیوں کے انکشافات کے بعد معاملہ مشکوک ہو گیا ہے. پنجاب حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے کہ ایک بے گناہ خاتون رپورٹر کی دردناک موت کی تحقیقات کرائے. پنجاب حکومت نے اپنی قانونی اور انسانی ذمہ داریاں پوری نہیں کی, نہ کی تو وفاقی حکومت اپنا قانونی فرض ادا کرے گی. جہاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھی صحافیوں کا بیان ہے کہ صدف کو دھکا دیا گیا, دھکا دینے والے شخص کو گرفتار کیا جائے, قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں. اس شہادتی بیان کے بعد ضروری ہے کہ واقعے کی تحقیقات ہوں. اچھا, یہ چوہدری صاحب آپ کو وہ مریم صاحبہ کی ٹویٹس بھی آپ کو ذرا دکھاتے ہیں, تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسز, کہ انہوں نے کہا کہ فوراً ان کا ٹویٹ آیا, آئی ایم ڈیپلی سیڈنڈ ٹو ہیئر اباؤٹ دا لاس آف اے پریشیس لائف آف اے ٹی وی رپورٹر صدف ان دا لائن آف ڈیوٹی. یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم اس کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. مائی پریئرز فار دا بیریوڈ فیملی, may she rest in eternal peace, آمین ثم آمین. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم مریم صاحبہ کا وہ ایک ری ٹویٹ دیکھتے ہیں, جو ایک ٹویٹ کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا, وہ شہید ارشد شریف کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا, میرا تو دل بھی نہیں کرتا وہ دہرانے کو, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ کس کو سبق سیکھنا چاہیے, جو ہے لیسن سیکھنے چاہیے, اس طرح کے. یہ کمپیریزن چوہدری صاحب ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اس کے بعد صاحب اکراس دا بورڈ اس کو کرٹیسائز کیا گیا. انہوں نے پھر اس کو کہا کہ جی نہیں, میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا کسی کا دل دکھانے کا مطلب نہیں تھا. تو چوہدری صاحب یہ فرق کیوں ہے؟ یہ سارے کا سارا جو فرق ہمیں نظر آ رہا ہے مریم صاحبہ اور نون لیگ کی قیادت کے حوالے سے, کہ ہر موقع کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے نہ پوچھیں, میں تو کافی بول چکا ہوں. آپ خاور گمن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو شہباز شریف, یہ نواز شریف, یہ مریم صاحبہ, یہ فضل الرحمان صاحب, یہ آصف علی زرداری اور ان کے ساتھی, اور یہ سارا ان کا ایک جملے میں بیانیہ کیا ہے؟ واٹ آر دے ورکنگ فار؟ ان کا نیریٹو کیا ہے اور کیا بیچ رہے ہیں, اور انہوں نے 6 مہینے 7 مہینے میں ملک کے لیے کیا خدمات دی ہے؟ ذرا مجھے آپ یہ بتا دیں. یہ چوہدری صاحب مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاکستان کی جو خلق خدا ہے, پاکستانی عوام جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں. وہ اپنے جو ہے اظہار جو ہے ان کے بیانیے کے اوپر جو رد عمل دے رہی ہیں, وہ انہوں نے ارشد شریف کے جنازے کے اندر شرکت کر کے انہوں لوگوں نے رد عمل دیا. وہ کاش آپ اس دن ہوتے یہاں پہ موجود ہو, دیکھتے. مجھے پتہ ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آپ نہیں آ سکے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے رات کو آپ کو گرفتار کیا. جو ہے چوہدری صاحب وہ جنازہ, مطلب ہمیں اللہ نے یہ جو ہے, میں تو یہی کہوں گا ہمارے اوپر بڑا کرم کیا, ہمیں شمولیت کا جو ہے وہ توفیق ملی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ لوگ موجود تھے. وہ رد عمل لوگوں نے دیا ان کے بیانیے کے خلاف. اب یہ جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس کے اندر جو پارٹیسپیشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ رد عمل ہے. گزشتہ روز وہ کوروم ایجنسی کے اندر ایک الیکشن ہوا ہے, عمران خان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے, عمران خان نے نہ کمپین کی. وہاں پہ تمام جماعتوں, یہ جو 14-15 نہیں تو ان کا دیکھ لو, ایک جو ان کے ایک خاتون ہے
وہ کہتی وہ 200 آدمی ہے, 5 گاڑیاں ہیں, 300 بندہ ہے, کبھی یہ ہے. چوہدری صاحب بہت ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ آپ ان کے ٹویٹس ان کو مت دکھا کر رہے ہیں, ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. میں آپ کو سیریس بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات دے رہا ہوں کہ وہ سنا رہا ہوں, اور یہ آپ کو جو واقعاتی شہادتیں ہیں ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ان کو رد عمل دینا بھی میرے خیال میں اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ہمیں اس طرف فٹس پڑھ رہی ہیں, آپ فٹس پڑھ رہی ہیں یا میں نہیں, اب اس کے اوپر میں کچھ اپنی لب کشائی نہیں کرنا چاہتا. نہیں ان کی نہیں, میں 5-7 بندوں کا ایک بریگیڈ سا بنا ہوا ہے, ضرورت نہیں ہے. چوہدری صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے بھی اب 2 دہائیوں سے زیادہ جو ہے چھوٹی موٹی صحافت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, مختلف جو ہے آرگنائزیشن کے ساتھ کیا ہے. جو حقائق ہے نا, حقائق کو آپ چھپا نہیں سکتے. وہ جتنا مرضی آپ میں زور ہو, زبردستی کر لیں, حقائق ایونچولی جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اور آج کل کا دور جب فلو آف انفارمیشن سیکنڈز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا چلو میں اور سوال کر لیتا ہوں. جی پلیز. اگر ان کا بیانیہ بیکرا ہوتا اور ان کی کوئی عوامی طاقت ہوتی تو پرسوں یا ایک دن آگے یا پیچھے وہ چھوڑیں, ان کا ایک سابق وزیر اور ان کا ایک موجودہ وزیر اپنے سربراہ کی موجودگی میں جس سطح کی گھٹیا گالی گلوچ کی انہوں نے ایک دوسرے کو, جی جو یعنی دیکھنے والے جو ہے کانوں میں روئی ٹھونسنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی مغلظات, اتنی ماں باپ کی گالیاں جو ہے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ناکامی اور شکست جو ہے اس کے ابتدائی اثار ہیں جو عمران خان کی قوم نکل پڑی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اس کی ہم تفصیلات اگر کوئی اس کی تردید کرے گا تو جو وہاں موجود تھا اور جو باتیں ہوئی, گالیاں تو ہم نہیں رپورٹ کریں گے, لیکن قوم کو یہ ضرور بتا دیں گے کہ اب ان کا لیول کیا ہے. آپ تو ایک خاتون کی بات کر رہے ہیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب کا حال برا ہے. اچھا صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ جو خاتون کا بار بار ذکر لے آتے ہیں, میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا, ذکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ان کے درمیان آج کل جو بحث و مباحثہ چل رہا ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے, کیوں اتنا یہ فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, مذاکرات کی بات چل رہی ہے. حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کیا بیان دیا, یہ ذرا سنیں. ایک میرے جاننے والے ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, وہ ایک کاروباری آدمی ہے. وہ مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے کہ آپ شہباز شریف کے جاننے والے ہیں, نواز شریف صاحب کے جاننے والے ہیں, تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ ان کا جی 2 ایشوز, ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں, اور دوسرا کہ جی یہ ہم الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار. میں نے کہا میں ان کو پیغام دے دیں, میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں. اس میں چارٹر آف اکانومی بھی ہے, اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے, اور بھی چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے, وہ ایک آئینی معاملہ ہے, مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی. خان صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے اس کا جواب دے دیا, یہ بھی سنیں. شہباز شریف, آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے, ہم آرمی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کریں, اور پھر آپ نے کوئی ایک اور پیغام, کوئی آج اخبار میں میسج تھی کہ میں نے آپ سے پتہ نہیں کوئی اور درخواست کی. دیکھو شہباز شریف, بات سن لو, میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا, میں ان سے بات کر رہا ہوں اور کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے. خواجہ آصف صاحب نے بھی مذاکرات کے حوالے سے جو اپنی انفارمیشن شیئر کی, وہ سنیں. قطعی طور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن ان کے بہت سارے لوگ جو ہے نا عمران خان کو چھوڑنے کا اندیا دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ویسے میرا مشورہ ہوگا خواجہ آصف صاحب کے, وہ بندے سامنے لے ہی آئیں جو ان کے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں. ابھی تو صاحب نے ریزائن کیا ہوا, تو میرے خیال میں چھڑوانے میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. اچھا, خان صاحب نے بتایا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ صرف ایک ہی سطح پہ ہو سکتے ہیں, ایک ہی فورم ہے, وہ کون سا فورم ہے, سنیں ذرا. میں نے ڈاکٹر عارف الوی کو کہا ہے بات چیت اگر وہ کرنا چاہیں کریں, لیکن بات چیت کیا کرنی ہے, الیکشن کرواؤ. نواز شریف اور زرداری ان کی کام پہ ٹانگتی ہیں, الیکشن کا نام سنتے ہوئے باتیں چلتی رہیں گی. ہم اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں.
اچھا، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اوور دی ویکینڈ ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کیا بات کی، یہ سنیں۔ وہ لانگ مارچ جتنے بھی ہوئے مذاکرات تو بیک ڈور پہ ہوتے ہیں نا، وہ ہو رہے ہیں مذاکرات۔ اچھا ناظرین، آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتے ہیں خان صاحب کا، انہوں نے جو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر موجود ہے۔ میں 6 ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے جو ہے انقلاب سامنے آئے گا یا پھر خون ریزی کے ذریعے؟ وہ بنیادی طور پر وارن کر رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ عوام کو جو حق ہے ان کی جو رائے کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہو، بجائے اس کے کوئی اور لڑائی جھگڑا ہو۔ سری لنکا کا اکثر ذکر کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات پیدا ہوں۔ تو چودھری صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کوئی حالات و واقعات؟ پہلے تو آپ کا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی معاملہ طے ہو جائے لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے۔ معاملات ہو رہے ہیں، کل صدر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، وہ میری رہائی کی یہ مبارک کے لیے انہوں نے فون کیا تھا، صدر عارف علوی صاحب نے، تو وہ تو ابھی بھی ہوپ فل ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ لاتوں کے بوت جو ہے نا باتوں سے نہیں ماننے، اور جس طرح ملک بھر سے موبلائزیشن ہو گئی ہے، یہ لاکھوں آدمیوں نے جب پنڈی اسلام آباد ارد گرد پڑاؤ کر لیا تو بہت بسی کے عالم میں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ان کا یہ ہوگا حال۔ اس سے ادھر انہوں نے کوئی بات مانی نہیں ہے۔ اوکے چودھری صاحب، آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس حوالے سے ہر